मैंने मजलिस का आगाज़ एक दुआ से की। कुरान मजीद की आयत कि रब्बे इग़फ़िरली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, कि परवरदिगार तो रहम कर हमारे वालिदैन पर और मोमिनीन पर उनके हिसाब में, यौमा यक़ूमुल हिसाब, जो उनका हिसाब लिया जाएगा उन पे रहम करना, मग़फ़िरत करना। दोस्तों, ईसाल सवाब यही वो चीज़ है कि जो हम मरहुमीन को भेजते हैं, जिससे उनके हिसाब में कमी होती है। इसलिए कि अल्लाह इतना करीम है, इतना मर्सीफुल है। इब्तिदाई में आपको एक पैगाम दे दूं कि वो इतना करीम है, इतना करीम है कि वो ये कहता है कि इवन अगर डेड बॉडी के ऊपर, जनाजे की मैयत पे, जब आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं या उससे पहले भी, अगर बेटा ये खड़े रह के मैयत पे आहिस्ता से बोले, ज़ोर से भी नहीं, आहिस्ता से बोले कि परवरदिगार ये मेरे बाप की मैयत है, मेरे बाप की डेड बॉडी है, जो कुछ इन पे वाजिबात हैं, जैसे मिसाल के तौर पे नमाजें वाजिब थी और इनकी ख़ज़ा हो गई थी, रोज़े वाजिब थे और ख़ज़ा हो गए थे, नमाज आयात वाजिब थी और ख़ज़ा हो गई थी, इन पे हज वाजिब था, इन्होंने हज नहीं किया था। परवरदिगार मैं ज़िम्मेदारी ले रहा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा मेरे बाप की, मेरे माँ की, मेरे भाई की, मेरी बहन की, तो इनको माफ़ कर दे। वो इतना करीम है, वो तो बहाने ढूंढता है अपनी रहमत को नाजिल करने के लिए, सिर्फ बहाने ढूंढता है। उससे बड़ा करम करने वाला, उससे बड़ा रहम करने वाला कोई नहीं। इसीलिए बार बार बोलो या अजीज़ो या गफ़ार, या अजीज़ो या गफ़ार, या तव्वाबुर रहीम, या तव्वाबुर रहीम। अल्लाह के ये अजीब नाम है दोस्तों, अजीब नाम है। हम आम तौर पे नहीं लेते। मेरी ख्वाहिश है जो मेरी मजलिस ईसाल सवाब की सुन रहा, कि कोशिश करो कि ये जुमले अपनी ज़बान पे हमेशा दोहराओ, 100 मरतबा, 200 मरतबा, जितनी दफ़ा पढ़ते पढ़ो। वज़ू से नहीं भी है तो आप पढ़ सकते, मिनिमम रात में और सुबह में फजर के बाद 18 टाइम्स बोलो या अजीज़ो या गफ़ार। या अजीब नाम है अल्लाह का, ऐसे करम का नाम है। या बोलो या तव्वाबुर या रहीम, तव्वाबुर रहीम। वो इतना गुनाहों को माफ़ करने वाला है, तौबा को कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। आप सोचो, अगर बेटा खड़े रह के बाप की मैयत पे ये बोलता है, बेटा खड़े रह के अपने दादा की मैयत पे अगर ये बोलता है, कोई भाई खड़े रह के अपने भाई की मैयत पे ये बोलता है, या किसी मोमिन की मैयत है और आप गए और आपने कहा यार ये बड़ा गरीब था लेकिन इसके ये ख़ज़ा थे, मैं इसकी ज़िम्मेदारी ले रहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वाजिबात पे अमल नहीं करो, लेकिन यहाँ पे करम परवरदिगार है कि अगर बेटा बोल दे कि अल्लाह मैं अपने बाप की सारी वाजिबात की मैं ज़िम्मेदारी ले रहा कि मैं इनकी नमाज़ों को अदा करा दूँगा, या नमाज़ों को अदा कर दूँगा, या रोज़ों को अदा कर दूँगा, तो मरने के बाद ये मासूम का जुमला है, मेरा जुमला नहीं, कि लहद में फिर इससे नमाज का सवाल नहीं होता, रोज़े का सवाल नहीं होता। रोज़े हमेशा क्यों कि ज़िम्मेदारी कोई और ले ली। अभी नमाजें अदा नहीं कराई, अभी नमाजें पढ़ी नहीं, लेकिन वो कितना करीम है। तुम वादा कर रहे ना, तो मैंने तुम्हारे वादे के ऊपर मैंने इसको छोड़ दिया। इसीलिए कहा कि मोमिन की पहचान है कि मोमिन अगर किसी से वादा करे तो उसके वादे को पूरा करना है। ये नहीं कि इफ़ यू से प्रॉमिस के आई विल डू इट, तो आपको डू इट है, वरना बोलो कि मैं ट्राई करूँगा। लेकिन अगर आप वादा कर रहे किसी से अहद कर रहे, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसकी मदद करो, लाजिम है कि आप उसकी मदद करो। जब आपने पूरा किया तो करो। तो ईसाल सवाब एक गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है। मेरी आज की टॉपिक है ईसाल सवाब, इसलिए कि इतने मरहुमीन के लिए ये भाई ने मजलिस करवाई है, पूरी फैमिली के लिए। फुला दादा भी है, चाचा भी है, ताया भी है। अल्लाह इन सब के दर्जात को बुलंद करे। बेहतरीन अमल ये कर रहे जो आज के बानी मजलिस है, उन्होंने बेहतरीन अमल किया कि अपने बाप के लिए मजलिस करवा दी, अपने ख़ानदान वालों के लिए मजलिस करवा दी, अपने दादा दादी के लिए मजलिस करवा दी। इससे बेहतर कोई ईसाल सवाब ही नहीं। ईसाल सवाब क्या है? एक गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है जो हम मरने वाले को देते हैं। देखिए उसका करम इतना है परवरदिगार का। और से सुनना, एक कंप्लीट मैसेज देके जाऊंगा कि ईसाल सवाब हम क्या कर रहे हैं। ईसाल सवाब एक गिफ्ट और एक तोहफ़ा हम देते। अल्लाह इतना करीम है, इतना करीम है, इतना मर्सीफुल है कि मरने के जैसी रूह निकलती है, अल्लाह उस बंदे के अमल के दरवाजे को बंद कर देता। अमल का दरवाज़ा बंद हो जाता, जैसी मर के ख़त्म हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन उसकी रहमत का दरवाज़ा खोला हुआ, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खोला। अगर अल्लाह रहमत के दरवाजे को बंद कर देता तो हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ मरे, जितना अकाउंट में जितना लेके जा रहे, जितना कैरी करे, बस वही होगा, अदरवाइज उसके बाद कुछ नहीं होगा। कितना बड़ा अल्लाह के बहाने ढूंढ रहा रहमत को नाज़िल कर। उसने कहा कि तुम जितने चाहे ईसाल सवाब कर, जो चाहे ईसाल सवाब कर, भेजो, मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा। और ये भी नहीं है, यहाँ पे एक बात और गौर करो। मिसाल के तौर पे आज आपने मजलिस कर रहे, आप
آپ نے کہا مولا اس آپ کی نیت ہے کہ یہ مجلس میں اتنے یہ سارے مرحومین کے لیے کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ذکر حسین شروع ہوا آپ کی نیت کے ساتھ، آپ نے جیسے ہی ذکر مولا حسین کی مجلس ختم ہوئی اور ساری رحمت مرحومین تک پہنچ گئی۔ اور کیا پہنچی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا رحمتیں پہنچتی ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ لوگ یو کے میں رہتے، سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان میں کرنٹ بہت کامن جاتا ہے، لائٹ چلی جاتی، 2 گھنٹے لائٹ نہیں رہتی، وہ بھی سمر میں۔ تو آدمی کا حال کیا ہوتا؟ اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے، وحشت میں بیٹھا ہوا ہے، گرمی میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دم جب کرنٹ آتا، روشنی کھل آتی، برائٹنس ہوتی، لائٹ آتی، ایئر کنڈیشن کھل جاتا، تو آدمی کتنا ریلیکس ہو جاتا۔ وہی حشر نیچے مردے کا، ہم کو اندازہ نہیں۔ اس لیے آپ دیکھو کہ مرنے کے بعد ہم کیا کرتے؟ 2 رکعت نماز وحشت پڑھتے۔ اول شب کی ہم نماز کا نیت کیا کرتے؟ کوئی آج تک آپ کو ملا کہ اس نے کہا کہ نہیں بھائی میرا باپ بہت مومن تھا، بہت ہی پائس انسان تھا، میں اس کے لیے نماز راحت پڑھوں گا؟ کوئی بولتا ہے؟ ہر آدمی کے لیے نماز وحشت ہے۔ ایک عالم دین مرے، ایک مرجع مرے، یا کوئی غریب آدمی مرے، کوئی جاہل مرے، سب کے لیے نماز وحشت ہے۔ اول شب کی جو نماز پڑھتے ہیں، فرسٹ نائٹ کی جو پریئر ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی نیت کیا ہے؟ کہ میں 2 رکعت نماز اول شب وحشت قبر پڑھتا ہوں، قربت اللہ، جس میں 1 علم اور 1 آیت الکرسی ہے، اور 1 علم اور 10 انا انزلنا، یہی پڑھتے ہیں نا۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو اس کی نیت ہی وحشت کی کرو۔ آپ امیجن کرو کہ باپ کی نماز بیٹا پڑھ رہا، کیا نیت کر کے پڑھ رہا؟ ماں کی نماز بیٹا پڑھ رہا، کیا نیت کر کے پڑھ رہا؟ کہ میں 2 رکعت وحشت لحد، وحشت قبر کی اول شب کی نماز پڑھتا۔ تو وحشت ہے تو پڑھ رہے نا۔ اگر وحشت نہیں ہے تو کیوں پڑھ رہے پھر آپ جو نماز پڑھ رہے وہ صرف اس لیے پڑھ رہے کہ نیچے تمہارا، آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں۔ ہمارے پاس یہ اویئرنیس نہیں ہے، ہم فکر ہی نہیں کرتے، ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرا باپ وحشت میں، میری ماں وحشت میں۔ وی آر ناٹ ریئلائزنگ، ہمارے تصور میں نہیں ہے یہ بات کہ نیچے کتنا پرابلم ہے۔ پہلی رات لے کے جا کے جب لٹایا جاتا ہے تو لحد بند ہوتی، ہم اپنے ہاتھ سے اپنی گریو کو بند کرتے، اپنے باپ کی، اپنے ماں کی گریو کو اپنے ہاتھوں سے بند کرتے۔ اس وقت بیٹے کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا، جو بیٹا تم کو لٹا رہا نیچے، پلیز یہ میرے جملے نہیں، میرے مولا کے جملے بول رہے، کہ اس عبرت کو دیکھو کہ کیا عبرت ہے کہ تمہارا بیٹا لے کے جا کے تم کو کوئی بیڈنگ پہ بہت بہترین تمہارے پیلو پہ یا کوئی بہترین میٹرس پہ نہیں لٹا رہا۔ کہاں لٹا رہا؟ ایک نیچے زمین پہ لٹا رہا، اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ مولا علی کا جملہ ہے، میرا مولا بولتا ہے کہ اس لمحے سے ڈرو کہ جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے پیٹھ بتا کے باہر آ جائے، ٹرن کرے گا اور واپس آ جائے گا۔ ایگزیکٹلی یہی ہوتا، لٹاتا، پیٹھ بتا کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھے وہ صرف اس لیے پڑھ کہ نیچے راحت آ جائے۔ میں نے ابھی آپ کو سب کانٹیننٹ کی مثال دی کہ بالکل اندھیرا ہے، بالکل گرمی ہے، تکلیف میں، وحشت میں، جیسی لائٹ آئی، ایئر کنڈیشن کھلا یا فین کھلا، آپ کتنے ریلیکس ہو جاتے۔ ایگزیکٹلی ایصال ثواب یہی ہے کہ تمہارا باپ اندھیرے میں لیٹا، تم اندھیرے میں لیٹے، گرمی ہے، وحشت ہے، کہیں سے کوئی ہوا نہیں، لیکن جیسے ہی تمہارے لیے ایصال ثواب جاتا، جیسے ہی تمہارے لیے دنیا سے کوئی تحفہ جاتا، جیسے ہی تمہارے رشتہ دار تم کو کوئی چیز بھیجتے، جب بھیجتے تو اس وقت ایک روشنی آتی، فرشتے نور کا تشت لے کر، رحمت کے جو اینجلز ہیں وہ نور کا تشت لے کے نیچے جاتے ہیں، اور نیچے جا کر ان کو حوالے کرتے، نیچے جا کے ان کو دیتے، تو روشنی آتی تو بندہ اتنا، میں مثال سے سمجھا رہا آپ کو، اتنا ریلیکس ہو جاتا کہ کتنا، اسے پوچھتا کہ یہ آئی کہاں سے، کس نے بھیجا یہ تحفہ، اس کو بتایا جاتا کہ تیرے بیٹے نے بھیجا، تیری بیٹی نے بھیجا، تیرے گرینڈ چلڈرن نے بھیجا، اور اس کے بعد وہ دعا دیتا نیچے سے کہ اللہ میرے بیٹے نے میرا خیال رکھا، تو بھی اب اس کا خیال۔ مرنے کے بعد ماں باپ کی دعا ایسے آپ کو لگتی ہے۔ تو ایصال ثواب کی ایک پوری لسٹ بتائی گئی کہ کیا کیا چیزیں ایصال ثواب میں کام آئیں گی۔ پہلی چیز جو نیچے کام آنے والی وہ ولایت امیر المومنین ہے، وہ ولایت امیر المومنین۔ اللہ کا شکر ہے کہ مولا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اللہ ہمیشہ رہے، اور خاتمہ علی کی محبت پر یہ بھی دعا کرنا ہمیشہ۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں پورے سال شیعہ رہوں اور لاسٹ مومنٹ پہ شیطان میرے اوپر حملہ کر دے، خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ۔
اسی لیے ہمارے پاس دعائے عدیلہ رکھی گئی. میری ریکویسٹ ہے سب سے جو میری مجلس سن رہا ہے ان مرحومین کی کہ پلیز دعائے عدیلہ ضرور پڑھو. بہت شارٹ دعا ہے. دعائے عدیلہ 2 وضع کی دعا ہے. ایک بڑی والی ہے، ایک چھوٹی والی ہے. چھوٹی والی پڑھو لیکن پڑھو جس میں 12 اماموں کے نام ہیں، اللہ کے رسول کا نام ہے، 13 معصومین کے نام ہیں. ایگزیکٹلی جو تلقین میں جیسے معصومین کا نام ہے اسی طرح اللہ کے رسول سے لے کے مولا سے لے کے زمانے کے امام تک. اور وہی دعائے رضیت باللہ رب و اسلام دین و قرآن کتاب و کعبہ قبلت، وہ والی دعا بہترین دعا. یہ دعا تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے دوستو، یاد رکھو تمہارے ایمان کی حفاظت ہے اگر تم دعائے عدیلہ ریگولر پڑھتے رہو. لیکن اس کے ساتھ بھی کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں. وہ ساری کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں، میں اس کا ذکر ابھی نہیں کرتا. تو کوشش کرو کہ دعائے عدیلہ پڑھو کہ لاسٹ مومنٹ پہ اللہ ہمارے ایمان کو بچا کے رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے ایمان کا پروٹیکشن کرے. تو پہلی چیز جو نیچے کام آنے والی ہے وہ میرے مولا کی محبت. مولا کی محبت آ گئی تو سمجھو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. محبت علی تمہارے بیڑے کو پار کرے گی. پہلا کنڈیشن ولایت علی. اللہ کا شکر وہ سب کے پاس. لیکن یہاں ایک بات روک کے بولتا ہوں، محبت علی. محبت علی ویسے مت کرو جیسے تم چاہتے ہیں، ویسی محبت کرو جیسے علی چاہتا. میں بہت بڑی بات بول، وہ محبت کا دعویٰ مت کرو جو تم کر رہے، بلکہ وہ محبت کرو جو میرا مولا ہم سے چاہتا. اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے محبت کریں، ویسی محبت کرنا جیسا میرا مولا چاہتا. میرے ساتھ زیارت کے گروپ میں یوتھ پہنچا اور جب ہم لوگ گئے زیارت پہ کافی بڑا یوتھ تھا میرے ساتھ. ان لوگوں نے جا کے مولا کے روضے میں جب پہلی دفعہ گئے تو سارے جو یورپ امریکہ کے لوگ تھے، لڑکے لڑکیاں عورتیں مرد، سب نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. اس کے بعد کہنے لگے، بہت اچھے جملے بولے، کہنے لگے آئی لو یو مولا، آئی لو یو بول کے رونے لگے. کوئی بری بات نہیں. انہوں نے انگلش میں بولا، ہم اردو میں بولتے کہ مولا ہم آپ سے محبت کرتے. گواہ سب بولتے مولا ہم آپ سے محبت کرتے. ان لوگوں نے مثال سے سمجھا رہا میں آپ کو. ان لوگوں نے کیا کہا، آئی لو یو مولا، آئی لو یو مولا، آئی لو یو مولا، آئی لو یو. اچھا لگا مجھے. شام میں جب ہوٹل میں مجلس تھی تو میں نے مجلس میں کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا آج جب سب نے کہا کہ آئی لو یو مولا، آئی لو یو مولا. میں نے کہا دیکھو تم نے کہا نا آئی لو یو، مزہ اس میں تھا کہ جیسے ہی تمہاری زبان سے نکلا آئی لو یو مولا، مولا کی ذریعے سے میں سے بھی آواز آنا تھا کہ آئی لو یو ٹو، آئی لو یو ٹو. یہ مت سمجھو کہ مولا بولتا نہیں، یہ مت سمجھو کہ مولا تمہاری آوازیں سن رہا. جب تم بول رہے تو مولا بھی بولے، وہ مزہ ہے اس میں. مولا اسی وقت بولیں گے کہ if you follow the path of امام علی. اس طرح غفلت کی زندگی میں مت گزارو کہ میں تو بہت بڑا چاہنے والا ہوں. نیچے جو سب سے بڑی چیز کام آنے والی ہے میرے مولا کی محبت ہے، مولا علی کی محبت ہے. اللہ کا شکر سب کے پاس ہے، ہم سب کے پاس محبت ہے. ہم زندہ رہیں محبت علی میں، دنیا سے جائے محبت علی. اس کے بعد 21 چیزیں بتائی گئی جو سب سے زیادہ نیچے کام آنے والی ہے. واجبات پہ، واجبات تو آپ کے سامنے. دوستو جو سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرتا ہے وہ زبان کا گناہ پرابلم کرتا ہے. زبان کا گناہ پرابلم کرتا ہے. اور سب سے زیادہ جو نیچے فائدہ پہنچتا ہے کسی غریب کی مدد کرنا، کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، یہ سب سے زیادہ فائدہ. دیکھیے محبت علی کے بعد کی بات کر رہا ہوں. نماز روزہ جو واجبات ہے وہ تو واجبات ہے، اور اس طرح سے بات کرنا غریب سے، پیار سے، محبت سے، یہ سب سے بیسک چیز ہے اسلام کی جو آپ کو نیچے کام آئے گی. یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ دعویٰ تو سلمان نے بھی نہیں کیا، یہ دعویٰ تو ابو ذر نے بھی نہیں کیا. ہمارے ذہنوں میں یہ کہ ہم کو کیا، میں تو بڑا مولا کا چاہنے والا ہوں، میں بیٹھ کے غیبت کروں اور مولا کا چاہنے والا ہوں، میں بیٹھ کے میوزک سنوں اور مولا کا چاہنے والا ہوں، میں بیٹھ کے گانے سنوں اور چاہنے والا ہوں. یہ وہ بیماریوں کو بچاؤ جو نیچے تم کو پرابلم کرے گی. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو. پھر میں بول رہا ہوں آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو. یہ وہ پرابلمز ہیں جو نیچے سب سے زیادہ ہم کو پرابلم کریں گے. اللہ ہم کو معاف کرے. زبان کا گناہ سب سے بڑا گناہ کہ جو نیچے ہم کو پرابلم کرتا.
کیوں؟ زبان وہ ہے کہ مولا علی کے جملے کو یاد رکھو، امام علی کہتے ہیں کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، زبان کھلی تو پتا چلا کہ یہ عالم ہے یا جاہل، زبان کھلی تو پتا چلا کہ یہ محبت سے بات کر رہا ہے یا غصے میں بات کر رہا ہے۔ دیکھیے میں ایک بات یہاں روک کے بولتا ہوں، ہم پیسے والوں سے غصے میں بات نہیں کرتے، ہم غصے میں کس سے بات کرتے ہیں؟ غریب سے، رشتہ دار سے، جو غریب ہے، پور ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، جو میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ ابھی عرفے کا دن گزرا، آپ نے اتنی معافی مانگی ہوگی، اللہ کو بولا ہوگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ عرفے کا دن ہی معافی کا دن تھا، لیکن آپ خود انصاف سے بولو، ہم نے یہ تو بولا اللہ معاف کر دے، ہم نے بھی کسی کو معاف کیا؟ میں سوال کر رہا ہوں، ہم نے بھی اس دن کسی کو معاف کیا اپنے رشتہ دار کو؟ خالی واٹس ایپ پہ اگر معافی نامہ بھیج دیا تو کافی نہیں ہے۔ میں واٹس ایپ پہ معافی نامہ بھیج رہا ہوں، لیکن جس سے میں ناراض ہوں، ناراض تو ہوں، اگر میں اس سے ناراض ہوں تو وہ معافی نامے کا، وہ سوری کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے ایک ایک کو کہا کہ اللہ معاف کر دے۔ دوستو عرفے کے دن سب نے استغفار کیا ہوگا، لیکن اللہ یہ پوچھا ہوگا کہ بابا سنو، تم نے بھی کسی بندے کو معاف کیا؟ میں آج ان مرحومین کی مجلس میں یہی بول رہا ہوں کہ اگر ابھی بھی موقع ہے، اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا، بیک ہوم رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں، غریب رشتہ دار کو معاف کیا، کوئی ایسا بھائی ہے، کوئی ایسی بہن ہے، کوئی ایسا دوست ہے، کوئی ایسا رشتہ دار ہے، کوئی ایسا بلڈ ریلیشن میں ہے کہ جس سے میں ناراض ہوں، اب میں اسے بات ہی نہیں کر رہا، مجلس میں آنا تو میں دور بیٹھ رہا ہوں۔ یہ عورتوں میں بھی پرابلم ہے، یہ بیماری عورتوں میں بھی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہ یا نماز پڑھا تو میں دور پڑھوں گا کہیں ہاتھ نہ ملانا پڑے، یہ تو ہمارا عشر ہے، یہ سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرے گا۔ آج ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے، آج زبان میں طاقت ہے، آج جسم میں طاقت ہے، لیکن کبھی تو جائے گی، کبھی تو روح نکلے گی۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو آیا ہے دنیا میں ہی ہیز ٹو گو بیک۔ ہم اس دنیا کی لالچ میں بیٹھے ہوئے، دنیا کی محبت میں بیٹھے، ہم یہ سمجھ لیں کہ میرا سٹیٹس ہے، میں کیوں بات کروں اس سے، میں اسے کیوں بات کروں، یہ میرے سٹیٹس کا نہیں۔ میں مثال کے طور پہ میں پیسے والا، میں بنگلے میں رہتا ہوں، یہ اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، اس کی جاب چھوٹی، میری جاب بڑی، اس کا دھندا کم، میرا بزنس بڑا، میں بزنس ٹائکون ہوں، سو واٹ، سو واٹ۔ جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا، یہ یاد رکھو، وہ لے بھی سکتا تم سے۔ اس سے بہتر یہ کہ پہلی چیز زبان کے گناہ کو چیک کرو، زبان کو چیک کرو، کہیں تم یہ پرابلم میں تو نہیں آ رہے۔ ہر روز رات میں بیٹھ کے سوچو، آج صبح سے میں نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا، میں نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، عجیب چھوٹا سا واقعہ سنیں، زبان کی بات آئی تو سنا رہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں، میرے پڑوس میں دو عورتیں رہتی، ایک عورت بڑی عبادت گزار ہے اور ایک عورت بہت کم عبادت کرتی ہے، واجبات پہ عمل کرتی ہے۔ غور سے سنو، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا، عورت ہو مرد۔ کہا یا رسول اللہ، ایک ہے، ایک عورت بہت عبادت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان جب چلتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو نکل، کسی کو بھی ہرٹ کر دینا، کسی کو بھی کچھ بول دینا، غرور و تکبر۔ اور ایک اب بڑی نمازیں پڑھتی، بڑی عبادتیں کرتی ہے، اور دوسری عورت صرف واجبات پہ عمل کرتی ہے، 17 رکعت نماز پڑھ لی، صرف واجبات پہ عمل کرتی ہے۔ لیکن جو دوسری عورت ہے جو کم عبادت کرتی ہے، اس کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے، اتنی سویٹنس ہے کہ جب وہ بات کرتی ہے تو دل کو سکون ملتا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا، اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے، کہتا ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا کہ جنت میں اس کا سٹیٹس زیادہ ہے جو زیادہ عبادت کر رہا ہے، یا اس کا سٹیٹس زیادہ ہے جس کی زبان میٹھی ہے؟ اللہ کے رسول کا جملہ سننا، یہ میرا جملہ نہیں۔ سرکار کہتے ہیں کہ ایک جہنمی عورت کو ایک جنتی عورت سے تو کیسے ملا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا جملہ ہے سرکار کا کہ ایک جہنمی عورت کو ایک جنتی عورت سے کیوں ملا رہا، کیسے ملا رہا؟ اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی عبادت کرے اور اس کی زبان میں مٹھاس نہ ہو، عبادت کرے اور اس کی زبان میں کڑواہٹ،
عبادت کرے اور اپنی زبان سے لوگوں کو ہرٹ کرے. اللہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. اسلام خلق عظیم کا مالک ہے. اللہ کا رسول کا اسلام اخلاق سکھانے آیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم زیادہ نمازیں مت پڑھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم زیادہ عبادتیں مت کرو، لیکن عبادت کرو تو عبادت کرنے کے بعد اس کا میسیج کیا ہے اس واقعے کا، کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، زبان کو کنٹرول کرو. جتنا تم لوگوں کو اپنی طرف کھینچو گے وہ محبت سے کھینچو گے. یہ غرور اور تکبر آتا ہے جب زبان تیز چلتی ہے، اس لیے کہ اسی زبان سے میں کسی کو ہرٹ کرتا، اسی زبان سے میں کسی کو دھوکہ دیتا، اسی زبان سے میں غرور کا اظہار کرتا. غرور کا اظہار کرتا کیسا انسان؟ زبان سے بولتا. تو جب غرور اور تکبر آتا تو انسان کے سارے اعمال ایک لمحے میں ختم ہوتے. تو میری اس مرحومین کی مجلس میں ایک ہی خواہش ہے کہ ہم کم از کم اس گناہ کو چیک کریں. میرا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی زبان تیز چل رہی یا کوئی غرور اور تکبر سے بات کرا. نو 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 نو، آئی ڈونٹ مین دیٹ، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ نیچے جو پرابلم کرنے والے گناہ ہیں نا وہ یہی گناہ ہے. کہ ورنہ تو نمازیں سبھی پڑھ رہے، واجبات پہ تو سبھی عمل کر رہے، عزاداری تو سب کر رہے، اور اس کے بعد اگر یہ گناہ کے ساتھ تم نیچے جاؤ گے تو تم اندازہ لگا لو کہ نیچے جانے کے بعد کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. نہ تمہارا بیٹا کرے گا، نہ تمہاری بیٹی کرے گی. کب تک کرے گی؟ ایک سٹیج پہ آ کے چھوڑ دیتے، بھول جاتے. یا جب تک اولاد زندہ ہے وہ کرتی ہے، اس کے بعد گرینڈ چلڈرن کرتے، گرینڈ چلڈرن کرتے. بہتر کیا ہے؟ کیری یور تھنگ، اپنے ساتھ لے کے جاؤ. جو عمل تم دنیا میں کرو گے وہاں پہ تم کو اس کا فائدہ ہو.